वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में बहनों भाइयों हम खुदावन के पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं, मिलकर दुआ करते हैं, खुदावन की हमदो सना करते हैं। इसके लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने हमें इस खास मौका के लिए, जबकि दुनिया में बेरारवी है, बदी और गुनाह अरूज पर है, खुदावन ने हमें इस बात के लिए चुना कि हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन की तारीफ हो कि वो हमारा खुदा है, वो हमारा पालनहार है। आइए अजीजो, हम अपने आप को खुदावन की इबादत के लिए तैयार करें। इससे पहले कि हम पाक कलाम की जानिब बढ़ें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस पेज को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें। एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी खिदमत है जो आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा कि अगर आप इस बात को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटेंगे। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ तमाम बहन भाइयों को जो कि हमारे साथ इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हर रोज सुबह आप हमारा साथ देते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ इस मिनिस्ट्री में शामिल होइए और इस मिशन में शामिल हों। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मिशन पार्टनर बने। आप अपना जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है आपकी मिनिस्ट्री में, उसमें आप हिस्सा डालें। आप इस दुआ के वसीले से, प्रोग्राम को देखने के वसीले से, दूसरों को इस प्रोग्राम के बताने के वसीले से आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम खुदाम के पाक कलाम को देखते हैं और इमसाल उसका 16 बाब, उसकी पहली 9 आयात खुदाम के पाक कलाम में से हम देखेंगे। खुदाम के पाक कलाम को खोलिए, इमसाल उसका 16 बाब और उसकी पहली 9 आयात। बहुत ही खूबसूरत ये आयात हैं। तो आइए खुदाम के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। खुदाम के पाक कलाम में यूं लिखा है, दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदाम की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदाम पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावन ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया। हाँ, हर एक से जिसके दिल में गुरूर है, खुदावन को नफरत है। यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदावन के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जब इंसान की रविशें खुदावन को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावन उसके कदमों की रहनुमाई करता है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे, खुदावन का शुक्र करें कि वो हमारी रविशों को जानता है। बहुत खूबसूरत बात अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से जो सीखी है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जो है इन आयात के हवाले से करना चाहता हूं। पहली बात जो हम इसमें सीखते हैं, अपने सब काम खुदा पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना, रिलाय करना, आपके जो भी मंसूबे हैं, जो भी काम हैं,
جو بھی آپ کی پرائورٹیز ہیں، آج صبح آپ نے بہت سارے کام آپ نے ترتیب دیے ہوں گے، آپ سوچ رہیں گے اچھا جی آج میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے سارے کام خدا پر چھوڑ دیں، اپنی ساری فکریں اس کو دے دیں، کیونکہ اس کو آپ کی اور میری فکر ہے۔ دوسری بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، خدا کا پاک کلام میں یہ بتاتا ہے کہ جو غرور ہے، جو تکبر ہے، خدا ان کو اس سے نفرت ہے۔ ٹرائی ٹو بی ہمبل۔ جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے، جو بھی آپ کی محنت کا پھل ہے، اس میں خداون کو کبھی نہ بھولیں، حلیمی، فروتنی، انکساری سے چلیں۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداون آپ کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ زبور میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداون کا کلام ہماری ہر روز رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے، ہمیں بناتا اور سنوارتا ہے۔ خداون کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ اپنے سارے ارادے، اپنے سارے کام خدا پر چھوڑ دیں۔ آج صبح کے لیے یہ ایک گولڈن رول جو ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی ایک مینول بنائیں، ایک بک بنائیں، ایک نوٹ بک بنائیں، اس پر ان رولز کو، ان اصولوں کو، ان موتیوں کو پرو لیا کریں۔ بہت خوبصورت یہ بات ہے، اور میرے لیے خاص طور پر آج صبح یہ بہت ہی بابرکت یہ آیت، اپنے سب کام خدا پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ ارادے ہم بڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے پلان کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے سارے کام خدا پر چھوڑ دیں گے تو ہمارے تمام منصوبوں کو، تمام کاموں کو، وہ کام جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، خداون ان کو کر دے گا۔ خدا پر بھروسہ کرے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار رہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا نام ایمینوئل ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے ہمیں تسلی ہے۔ تو ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ خداون تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ آئیے ہم اس پروردگار کے سامنے جھکیں جو میں زندگی اور زندگی سے وابستہ تمام نعمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حالت میں بھی آپ ہیں، آپ چند لمحوں کے لیے خداون کے عزت جھکیں۔ گیو ہم پرائورٹی، گیو ہم آنر، اسے عزت دیجیے، اسے اہمیت دیجیے۔ شاید آپ کی کوئی فون کال آ رہی ہو، آپ اسے سننا چاہتے ہوں، جسٹ ہولڈ آن اے منٹ۔ شاید کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ خداون ہے، خداون آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کی سنیے۔ سیموئیل کی طرح کہیں، آئے خداون فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداون ہم ان موتیوں کے لیے، تیرے قیمتی کلام کے لیے جو سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں پیارے خداون۔ آج جب ہم تیرے منہ کی باتوں کو سننے کو ہیں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، تیرا فضل، تیرا ترس چاہتے ہیں، رحم کرنا، فضل کرنا، اور سارے پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لے، ان تمام ایکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے، اور تیرے لوگ جہاں جہاں بھی اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری قوت، تیری دانائی، تیری حکمت چاہتے ہیں۔ خداون تیری پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ ہونا۔ خداون تو میری کم مائیگی میں، کمزوری میں، کم عقلی میں اپنی عقل، دانش اور حکمت کو ظاہر کرنا۔ تیرے زندہ پاک کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداون دعا کرتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئیے خداون کی حمد کرتے ہیں
اور یہ خوبصورت گیت ہم اپنی ڈیسٹینیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کوائر کے ساتھ مل کر یہ خدا کی ہم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بہت خوبصورت یہ گیت اور زبور میں نے آپ کے لیے آج تیار کیے ہیں، تو امید کرتا ہوں میں نہ بینا جگ میں پھرتا رہا کون دکھائے، تو ہی ہے یسوع میرا سہارا، میں ہوں آس لگائے. ہماری آس اور امید خدا پر ہی ہے. جیسے لونڈی کی آنکھیں اپنے آقا اپنے مالک کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں ہمارے خدا کی طرف لگی رہتی ہیں. عبرانیوں کے خط کا مصنف یہ فرماتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. میں نہ بینا جگ میں پھرتا راہ کون دکھائے. خدا یسوع نے فرمایا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. اگر آپ کھو چکے ہیں، اگر آپ کو اپنے راستے کے بارے میں نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں جانا ہے، خداوند کے پاس آئیں. وہ زندہ اور کامل راہ ہے. آئیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. افسیوں اس کا 3 باب 14 سے 21 آیات. Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 186 پر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہوگی. عزیزو، سب کچھ مٹ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا.
घास उगती है, सूख जाती है, फूल खिलता है, कमला जाता है, लेकिन खुदावन का पाक कलाम हमेशा तक रहेगा। इसलिए खुदावन ने यशोह से कहा, इस शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ना तुझसे दाएं मुड़ना ना तुझसे बाएं मुड़ना, तभी तुझे खूब कामरानी की राह नसीब होगी। अजीजों, खुदा उनके पाक कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें, ये बहुत जरूरी है। सब चीजें मिट जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इस कलाम को अपने दिल में रख लिया, जैसे कि दाऊद ये फरमाते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इस कलाम को, इस बाइबल को अपने से कभी जुदा ना करें। ये जिंदगी बख्शती है, ये संभालती है। किसी ने कहा कि भाई साहब बाइबल बदल गई है। मैंने कहा, आए मेरे प्यारे मुसलमान भाई, आए मेरे दोस्त, बाइबल नहीं बदली, बल्कि बाइबल बदलती है, लोगों को बदलती है, जिंदगियों को बदलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, तो आप बाइबल को अपना लें। ये आपको बदल देगी, आपकी सोच को, आपके इरादे को, आपके ख्यालात को बदल देगी। आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकस्सों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुलबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। ये पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। एक बार फिर चलते हैं जब अपनी क्वायर की जानिब, और ये खूबसूरत गीत हम मिलकर गाते हैं।
تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ خداوند یسوع المسیح زندہ کلام ہے۔ In the beginning there was a logos and the logos was Jesus. وہ کلام ہے، مجسم کلام ہے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا ان کے لیے، اس کی منفرد شخصیت کے لیے۔ میں ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ While I was in Birmingham University, I went for the street evangelism. اس وقت پاکستان سے جو کہ آیا تھا، اور میری داڑھی بھی تھی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس رخ میں بھی، اور میں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، صدری پہنی ہوئی، ٹپیکل پاکستانی ڈریس. And I was doing that evangelism in town center, Birmingham town center. تو وہاں پر کچھ جو مسلمان دوست تھے وہ بھی ایونجلزم کر رہے تھے، تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا ہے؟ یہ تو آپ مسلمان ہو کے تو آپ کرسچن کا جو لٹریچر ہے اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں مسیحی ہوں، میں کرسچن ہوں اور پاکستان سے ہوں۔ تو میں ان کے ساتھ انہی کی زبان میں، پٹواری زبان میں بات کر رہا تھا، کیونکہ میں راولپنڈی سے ہوں اور مجھے پٹواری تھوڑی سی آتی ہے۔ تو میں ان کے ساتھ جب بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ نے کتنے پیسے ان سے لیے ہوئے ہیں؟ How much they have paid you؟ تو میں نے کہا نہیں یار، میں نے پیسے نہیں لیے، اور میں تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ برمنگھم یونیورسٹی میں، اور میں نے کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک جذباتی ہو کے تو ان کو اپنا جو یونیورسٹی کا کارڈ تھا وہ دکھا دیا، کیونکہ وہ میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مجھے کہتے ہیں آئی جی کافی پیتے ہیں، تو وہاں بیٹھ گئے اور میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا، میں نے وہ کارڈ جو ہے دکھایا ان کو کہ ان کو یقین ہو جائے۔ تو ایک جو شخص تھا وہ تھوڑا سا کلیور تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ جی کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، آپ بھی اہل کتاب ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات کرتے ہیں، دیکھیں چرچز بک رہے ہیں، کرسچینٹی از آؤٹ ڈیٹ ریلیجن۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم صرف اہل کتاب ہی نہیں، اہل شخصیت بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں جس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس بائبل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو بہت دفعہ جلایا گیا، اس کی تحقیر کی گئی، لیکن جس کا یہ کلام ہے اس کو کوئی نہیں جلا سکتا، وہ زندہ ہے اور وہ خدا یسوع مسیح ہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو ہم صرف اہل کتاب نہیں، اہل شخصیت بھی ہیں۔ تو تھوڑے سے اس بات کے لیے ناراض بھی ہوئے، دوسرے دن یونیورسٹی میں آئے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا یو مسٹ اپالوجی فار دیٹ۔ میں نے کہا جی فار واٹ؟ تو میرے جو پرنسپل تھے ہی واز فرام اسکاٹ لینڈ، اور بڑے دلیر قسم کے شخص تھے، تو انہوں نے خیر ان کو سمجھایا بجایا اور بھیج دیا۔ تو ہم صرف اہل کتاب نہیں، اہل شخصیت بھی ہیں۔ تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، چاہے یہ کتابی شکل میں آیا، چاہے خدا یسوع مسیح کی شکل میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ خدا ان کا شکر ہو کہ ہم خدا ان کے لوگ ہیں، یسوع کے پیروکار ہیں، جو زندہ ہے، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے۔ آئیے دعا مانگے، خدا ان کا شکر کرے۔ تیرا کلام زمانے میں آئے خداوندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا۔ خداون تیرا شکر ہو کہ تو ہم کلام ہوتا ہے۔ پیارے خداون بات کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ہمیں سکھائیے، کیونکہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ استاد کامل ہو، ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم آپ کے کلام کو آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے پاک روح کی رہنمائی میں
سیکھ سکیں. بڑی برکت دیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیے یسوع کے قادر نام میں، آمین. اگر آپ پالوس کے بارے میں سوچیں، قید میں تھا، دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا، اور وہاں سے وہ یہ خط تحریر کر رہا ہے افسس کی کلیسیا کو. رومیو نے اسے قید کیا ہوا تھا. آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آپ ایک قیدی کی حیثیت سے ایک قید خانہ میں ہیں، آپ کی کیا دعا ہوگی؟ اور میں نے اس کو ٹائٹل بھی دیا ہے A Prisoner's Prayer، ایک قیدی کی دعا. آپ پالوس رسول کی مانند اگر قید میں ہوں تو شاید میں اور آپ اپنی رہائی کے لیے دعا کریں، شاید اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. بٹ یو کین سی the attitude of Saint Paul. He was suffering for the sake of the gospel. اور وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں. اس دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، اذیت میں وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولتا. He's thinking about God's people. اس کا مقصد کیا تھا؟ To evangelize, to share the good news, to share the love of God with the God's people. So even he was in prison, he was thinking about the people of God. He was having such burden upon his heart to share the love of God. He was thinking about the grace of God. He was thinking about the people of God. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک اچھے خادم کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو گھٹنوں کے بل ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے. پالوس رسول ہم دیکھتے ہیں 14 آیت میں، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. ہم اس سبب کو دیکھیں گے، اس ریزن کو دیکھیں گے، اس کاز کو دیکھیں گے کہ کیوں وہ آسمانی باپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. Body posture is very important. That is the outward expression of your inward faith. آپ کا جو باطنی ایمان ہے یہ اس کا ظاہری اظہار ہے. پالوس رسول کو جب ہم دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گھٹنے ٹیکتا ہے خداوند کے حضور. خداوند یسوع المسیح جب وہ دعا کرتے تو وہ بھی گھٹنوں کے بل ہوتے. جان کنی کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد گتسمنی میں وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے آسمانی باپ سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسٹیفنس پہلا مسیح شہید جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا خدا مسیح کو خدا باپ کی دائیں طرف کھڑے دیکھتا ہوں. یوحنا کو اپوسٹل آف دی کیمل نہیں کہا جاتا ہے، اس کے گھٹنوں پر نشان پڑ گئے تھے دعا کر کر کے، جیسے اونٹ کے گھٹنوں پہ نشان سخت ہو گیا تھا اس کا گوشت. وہ خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہے. پھر ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے، اس ریلیشن شپ کو کہتے اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے. وہ آسمانی باپ کے ساتھ اپنے اس ریلیشن شپ کو جانتا ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے خداوند یسوع المسیح نے خدا کو اپنا باپ کہہ کر بلایا. اس سے پہلے کبھی کسی نبی نے، کسی شخص نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ خدا کو باپ کہہ سکے. پالوس رسول اس فادرہڈ کے بارے میں جانتا ہے، ابوبیت کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ باپ ہے. اس لیے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے. باپ
کے لیے جو یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے بہت ہی یہ خوبصورت لفظ ہے، جس کا مطلب ہے سرپرست. لیکن یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، سرپرست جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو شاید جو کسی کو اپنے بچوں کو ملا بھی نہ ہو وہ سرپرست ہو سکتا ہے. وی آر آل اڈاپٹیڈ چلڈرن. تو جب کسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اس کا سرپرست ہوتا ہے. تو خداوند جو ہے جب ہم اس کے بارے میں اس بات کو سیکھتے ہیں تو وہ صرف سرپرست نہیں ہے. ہی از اے کریٹر. دیر از اے انٹیمیسی ود ہم. اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، ہم اس کے ساتھ پیوست ہیں. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ اس سبب سے خداوند کی محبت کی وجہ سے، اس کی قدرت کی وجہ سے، اس سبب سے وہ کہتا ہے کہ میں باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، کیونکہ خدا کی محبت لامحدود ہے. خدا کا فضل سمجھ سے باہر ہے. God's love has no limit. God's grace has no measure. God's power knows no boundaries. خدا کی محبت لامحدود ہے. خدا کا فضل سمجھ سے باہر ہے. خدا کی طاقت سرحدوں کی قید سے آزاد ہے. اس لیے جب میں پروگرام کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں سرحدوں کی قید سے آزاد. خدا کی محبت ان باؤنڈریز سے بیونڈ ہے. یہ دعا جو ہے پالوس رسول کی، یہ ایک اچھا ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے. اور یہ دعا جو ہے یہ ایک اسپرچل بریک تھرو ہے. یہ دعا ایک اسپرچل ہنگر اینڈ پیشن ہے کہ وہ قید میں ہے، جان کرنے کی حالت میں ہے اور وہ یہ دعا مانگ رہا ہے. اور دعا وہ کس چیز کے لیے مانگ رہا ہے؟ قوت کے لیے، طاقت کے لیے. لکھا ہے کہ 16ویں آیت میں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. He is asking for the power, for the inner being. ایک جو باطنی انسان ہے، جو ہمارے اندر ہے، اس کے لیے وہ یہ دعا مانگتا ہے. وہ اپنی تکلیف، اپنے دکھ کو اس کے لیے نہیں کچھ کہتا خداوند سے. وہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے خداوند سے دعا نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی ضرورتوں کے لیے آپ دعا نہ کریں، لیکن خداوند یہ جانتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. خداوند کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے. پالوس کی دعا ایک مختلف دعا ہے، جسمانی ضرورتوں کے لیے نہیں بلکہ روحانی ضرورتوں کے لیے. ہمیں کیوں قوت کی ضرورت ہے؟ اسپرچل اسٹرینتھ، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں اس طاقت کی ضرورت ہے. اس کے لیے وہ خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکتا ہے. ابلیس پر قابو پانے کے لیے ہمیں اس قوت کی ضرورت ہے. اور پالوس یہ جانتا تھا کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر انہیں انر پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں عزیزو، دنیا بکھری ہوئی ہے، ابلیس کے قبضے میں ہے. ہمیں بہت زیادہ اس طاقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس پر غلبہ حاصل کر سکیں. Power to overcome evil. That was the first purpose of his prayer. دوسری جو بات ہے اتحاد کے لیے. Power of God to unite us. خداوند سے اس بات کے لیے وہ درخواست کرتا ہے. That was the passion of Paul, to unite the people. اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ بنا کر خداوند کے لوگوں کا وہ خداوند کے سامنے پیش کرتا ہے. ایک جیو، دوسرا جینٹائل غیر قوم کے لوگ اور یہودی، اور تیسرا جو ایک نئی شیپ جو ہے، ایک نیا گروہ جو ہے
جو پالوس رسول پیش کرتا ہے وہ ہے خداون کے لوگ، خداون کا بدن. And there is no discrimination between Jew and Gentiles. No, they are all one. They are body of Christ. تو خداون کے جو لوگ ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، the family of the redeemed people, the body of Christ. There is no question of Jew, there is no question of Gentiles, but there is only one body. And he is praying for that one body. کہ آپ سب ایک ہو جاؤ. Unity is very important. اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے. We are the same body. Maybe some of our family members already promoted or graduated to heaven. بہت سارے ہمارے عزیز جو ہیں وہ پروموٹ ہو کر، ترقی پا کر نیکسٹ فیز میں چلے گئے ہیں. کیونکہ یہ دنیا ایک سرائے ہے، یہ خیمے کا گھر جو ہے گرایا جائے گا، اور ہمیں خداوند سے ایک ایسا گھر ملے گا جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں. وہ جو رخصت ہو چکے ہیں وہ خداوند کے پاس ہیں. تو ہم اس لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں کوچ کر کے اس کے پاس جانا ہے، جیسے پالوس رسول کہتا ہے. ایک اور بات جس کے لیے پالوس رسول دعا کرتا ہے، خداوند کی پریزنس کے لیے، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. That is another purpose of that prayer. خدا کی اپنی زندگی میں موجودگی اور رفاقت کے لیے دعا کرنا. کیا آپ نے کبھی ان باتوں کے لیے دعا کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کلیسیائی یگانگت کے لیے، کیا کبھی آپ نے خداوند کی اپنی زندگی میں موجودگی کے لیے دعا کی ہے؟ All the time we are praying with the I want mentality. I want this, I want that. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. Dad, I want this, I want that. In the same way, we are so many times very self-centered. ہم خداوند سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں، اور جب ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک خوبصورت چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ خداوند کا پاک روح ہے، اور وہ موجود ہے. خداوند نے ہمیں بخشا ہے. وہ پاور، وہ قوت کا لباس، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایک عورت جو ریموٹ ایریا میں رہتی تھی، کنٹری سائڈ میں، اس کے گھر الیکٹریسٹی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. اس نے درخواست کی اور اس کے گھر میں بجلی جو ہے وہ لگ گئی، الیکٹریسٹی آ گئی. تو جو پرووائڈر تھے، جو بجلی والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کافی مہینے ہو گئے ہیں اور کوئی خاص الیکٹریسٹی استعمال نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا چلیں جا کر دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ٹھیک تو ہے، بڑھیا ٹھیک تو ہے. وہ گئے، انہوں نے اس کے گھر پر دستک دی تو بڑھیا باہر آئی، عورت آئی، اور انہوں نے پوچھا کہ ماں جی، آپ کے گھر میں ہم نے بجلی کا میٹر لگایا تھا، بجلی آپ کو دی تھی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ آپ کا بل نہیں آ رہا اور آپ بجلی استعمال نہیں کر رہے. تو عورت نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں استعمال کرتی ہوں. نے کہا کب آپ استعمال کرتے ہو؟ اس وقت کرتے ہو؟ اسے کہا ہاں میں استعمال کرتی ہوں، میں بلب جلاتی ہوں، اور اس وقت جلاتی جب مجھے لالٹین جو ہے اس کو ڈھونڈنا ہوتی ہے، اور میں بلب جلا کے، لالٹین جلا کے، تو پھر میں بلب کو بند کر دیتی ہوں. دس از اے سچویشن. یہ ہماری حالت ہے. ہم صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی
اس دعا کو خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں. There is an abundance of that grace. اس کو آپ میئر نہیں کر سکتے, اس کو آپ ماپ نہیں سکتے, اس کی اونچائی کو, اس کی گہرائی کو, اس کی لمبائی کو آپ نہیں جانتے. خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے. ایک عورت جو کہ پیدل جا رہی تھی, سر پر سے گٹھڑی رکھی ہوئی تھی, اور گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ تانگے وغیرہ جو جاتے ہیں, تو اس نے اس عورت کو دیکھا, تانگے والے نے, اس کو ترس آیا, اسے تانگا روکا اور اس بڑھیا سے کہا کہ آجائے بہن جی, آپ تانگے میں بیٹھ جائیں. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کوئی بات نہیں ہے, آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو آ جائیں, آپ اس تانگے میں بیٹھ جائیں. تو وہ بڑھیا پیچھے بیٹھ گئی. اب تھوڑی دور جا کر تو اس تانگے والے نے محسوس کیا کہ جو گٹھڑی ہے وہ عورت کے سر پر ہے اور وہ تانگے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے اس سے کہا کہ بہن جی, اب تو آپ تانگے میں بیٹھ گئے ہو, اب گٹھڑی تو نیچے رکھ دو. عزیزو, ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا, ہماری کوئی صفت نہیں تھی. یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کلیسیا میں شامل کر لیا, ہمیں اس تانگے میں بٹھا لیا. لیکن بہت سارے لوگوں نے ابھی تک گناہوں کی جو گچڑی ہے وہ اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے. They are not experiencing the abundance of that power and the grace of God. Still they are carrying that package, that bundle, that burden on them. ابھی بھی وہ صرف اپنے مقصد کے لیے اس چھوٹی سی لائٹ کو استعمال کرے تاکہ لالٹین جلا لیں. ابھی وہ اپنی مذہبی ریاضت پر, ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ لالٹین ٹھیک ہے, we don't need that electricity. پالوس رسول اس ایکسٹرا آرڈنری پاور کے بارے میں جو اویلیبل ہے فار دا بلیورز, جو آپ کے لیے اویلیبل ہے, اس کے لیے وہ یہ دعا کرتا ہے. اور یہ دعا سب کے لیے ہے, اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے. سب کے لیے یہ دعا ہے. خدا یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے انٹرسیسر ہیں, وہ ہمارے درمیانی ہیں. یوحنا کے پہلے خط میں ہم دیکھتے ہیں, یوحنا یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک درمیانی ہے, میرے بچوں گناہ نہ کرو. پہلا یوحنا کا خط اس کا دوسرا باب, آئے میرے بچوں گناہ نہ کرو, لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو جانو کہ ہمارا ایک درمیانی ہے, یہ نہیں مسیح خداوند جو انسان بھی ہے. تو وہ ہمارا درمیانی ہے, وہ ہماری قوت کے لیے, طاقت کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے. What is our responsibility in the light of this prayer and the attitude of St. Paul? ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے پالوس کہتا ہے, اس وجہ سے میں دعا کرتا ہوں, اس وجہ سے کہ دنیا بکھری ہوئی ہے, اس لیے دعا کی ضرورت ہے. دنیا کی حالت کو بدلنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے. لوگوں کی طبیعت, لوگوں کے مزاج, لوگوں کے کردار کو بدلنے کے لیے خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے. وی آر انسٹرومنٹ, ہم اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہیں. چرچ از گاڈ انسٹرومنٹ. چرچ از ٹو بی دا کمپلیمنٹ آف کرائسٹ. ہمیں اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے. پالوس باپ سے درخواست کرتا ہے. He understood the relationship of that fatherhood. سرپرستی کی بات نہیں کر رہا. جو یونانی لفظ میں نے آپ سے کہا تھا, میں ضرور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیٹرنیٹی. پیٹرنیٹی کا مطلب ہے سرپرست ہونا. فزیکل سینس میں یہ بات ہے. اس لفظ کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ جو اڈاپشن ہے, آپ کسی ملک میں بیٹھے ہو, کسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, شاید آپ کی اس سے ملاقات بھی نہ ہو, لیکن یہ جو پالوس رسول
جس لفظ کی بات کرتا ہے، جو بائبلی تصور ہے، جو ببلیکل کانسیپٹ ہے ابوبیت کا، فادرہڈ کا، اس میں ایک انٹرنل، ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے، فیلوشپ ہے، لو ہے، محبت ہے، کیئر ہے، فکر ہے، اور وہ اس چیز کی، اس رشتے کی بات کرتا ہے جس میں رفاقت اور نگہداشت کی بات ہے. کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. ایک آرمی آفیسر تھے، اور یہ از اے ٹرو اسٹوری. تو وہ پروموٹ ہو گئے اور وہ کرنل سے بریگیڈیئر بن گئے. تو جب وہ گھر آئے تو ان کا بچہ بڑی معصومیت سے وہ ان کی طرف دیکھتا ہے، ان کے ریڈ سٹرپس کو دیکھتا ہے، ان کے سٹارز کو دیکھتا ہے. تو باپ اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا، ناؤ آئی ایم بینگ پروموٹڈ، میں بریگیڈیئر بن گیا ہوں. I was a colonel but now I'm a brigadier. تو بچہ بڑی معصومیت سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے Can I call you daddy؟ کیا اب بھی میں آپ کو ڈیڈی کہہ سکتا ہوں؟ That is the understanding. خداوند یسوع المسیح وہ پروموٹ ہو گئے ہیں، وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے. That is a great privilege for us کہ ہمارا درمیانی، ہمارا یسوع وہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے. But still you can pray to him. اس کے نام سے آپ دعا کر سکتے ہیں. وہ اب بھی آپ کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، وہ اب بھی آپ کی فکر کرتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں دیکھو دنیا کے اخیر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا. You need to understand the access we have to the presence of God. اور جو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ ایک مسیحی ایمان کی خوبصورتی ہے. He's a glorious Christ in the presence of the glorious Father. God is the Father of the glory. وہ جلالی باپ اس لیے کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو جو قدرت والا ہے، جو طاقت والا ہے، جو گلوریس ہے، ہے 16ویں آیت میں کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس روح سے اپنی باطن انسانی بہت ہی زوراور ہو جاؤ. So there is accessibility to God. That's by the grace of our Savior Lord Jesus Christ. خدا تک ہماری رسائی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس پریولیج کو ابیوز نہ کریں. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے، متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب، مبارک بادیاں جو ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. God is looking the purity of heart. خدا کہتا ہے پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں. خدا یسوع مسیح نے اپنی پریئر آف انٹرسیشن میں یوحنا 17 باب میں خدا نے فرمایا کہ آئے باپ جیسے تو جلالی ہے ایسے ان کو بھی جلالی بنا دے، جیسے تو پاک ہے ان کو بھی پاک کر دے. خدا ان پاکیزگی کے لیے دعا کرتے ہیں، پاک ہو کیونکہ وہ پاک ہے. اگر آپ خدا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، if you are looking such intimacy with your heavenly Father, you need to be pure in your heart. God is the Father of all the people, all the nation. No man, no church, no nation has exclusive presence, possession of God. یہودی قوم کی یہ بہت بڑی غلطی کہ وہ سمجھتے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. We are special people and they don't consider the Gentiles. وہ غیر قوموں کو کنسیڈر نہیں کرتے. صبح سویر اٹھ کے دعا گا خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عورت نہیں بنایا اور تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا. یہ جو فادرہڈ ہے، جو ابوبیت ہے، ایک ریلیشن شپ ہے، دیٹ از دا بیوٹی آف دا کرسچینٹی. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. خداوند کے نزدیک ہم بھی اسی طرح گراں قدر ہیں جیسے یہودی ہیں. اس نے ہمارے لیے بھی صلیب پر اپنی جان دی ہے. So there should be no human pride. اس میں کوئی انسانی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. خدا کی محبت کا یہ تقاضا ہے
That is the requirement of the love of God, to love one another. ایک دوسرے سے پیار کرنا. خداون اپنے خدا سے اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت، اپنی قوت سے محبت رکھ. اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. بلا تفریق، بلا رنگ و نسل ہمیں خداون کے لوگوں سے پیار کرنا ہے. God is a father to whom all the thanks and honor deserve. خدا کی شکر گزاری کریں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم خداون سے سب کچھ پانا چاہتے ہیں، لیکن ہم خداون کی شکر گزاری نہیں کرتے. پالس کہتا ہے کہ ہمیں خداون کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ملاکی کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. اس نے ہماری روحوں کی قیمت ادا کی ہے. وہ ہمیں زندگی کی سانسیں دیتا ہے. In response to that, he is only expecting that we should give him honor and give him thanks. وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے. آپ خدا یسوع کے نمونے کو، رویے کو اپنا سکتے ہیں، اسے کاپی کر سکتے ہیں، کلون کر سکتے ہیں، اسے اس کے ہم شکل بن سکتے ہیں. وہ ایک اچھا ماڈل ہے، ایک اچھا رول ماڈل ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے ہمارے لیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو عزت دیں، اس کی لمبائی اور اونچائی اور چوڑائی کو جانیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور جب خدا نے ہم پر فضل کر دیا ہے تو پھر ہم اس پر بھروسہ کریں، اس کچھڑی کو اتار پھینکیں، اس بوجھ کو اتار دیں. جو پاور اس نے دی ہے مفت، جو مہیا کرتا ہے، اس کے لیے خدا کا شکر کریں. اس ریلیشن شپ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. آئیے خدا ان کے حضور جھکیں، خدا ان کا شکر ادا کریں. خدا ہم سے پیار کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے. خدا ان کا شکر ہو کہ آج ہم نے یہ پہلے 3 ابواب جو ہیں ان کو ختم کر لیا ہے. کل ہم چوتھے چیپٹر کی جانب بڑھیں گے، افیسیئنس کا 4 باب. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ضرور آپ ہمارا ساتھ دیں، پروگرام کو دیکھتے رہیں. آئیے ہم خدا کا شکر کریں، خدا ان کی محبت کے لیے جو بلا تفریق ہے، خدا ان کے اس فضل کے لیے کہ اس نے ہمیں چنا تاکہ ہم اس کی اس قدرت کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں، خدا ان کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. اٹس اوور ریسپانسبلٹی، اٹس اوور ڈیوٹی. پالس کہتا ہے کہ اسی سبب سے میں اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں. آئیے اس کے حضور جھکیں اور دعا مانگیں. خداون تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ ہم تجھے ابا یعنی اے باپ کہہ کر بلا سکتے ہیں. خداون تیری اس محبت کو جو کہ بیان سے باہر ہے، خداون تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے محبت کی اور اپنے آپ کو ہمارے لیے دے دیا. خداون تیرا شکر کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے، تیری رحمت کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ خداون تو ہماری نمائندگی کرتا ہے، تو ہمارے بہاف پر انٹرسیڈ کرتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارا شفاعت کرنے والا ہے. تو ہمارا سردار کاہن ہے جو کہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہے. اے قدوس برحق پاک خداون، میں سب کو دعا کرتا ہوں کہ پیر خداون تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے. اور جو لوگ اے خداون دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداون جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، خداون ہسپتالوں میں ہیں، ان کے ساتھ ہو. تمام ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. بزرگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ڈاکٹر نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. جہاں جہاں بھی کرونا وائرس کا خطرہ ہے، خداون دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھ. خداون نے اپنی کلیسیا کے لیے، ہیسپنیشن یونائٹڈ فارم چرچ کے لیے، بچوں سے لے کر بزرگ تک کے لیے، اور جتنے بھی عزیز دوسرے چرچ سے، دوسرے جگہوں سے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. جو سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ ہیں، خداون تو انہیں برکت دے. ان کے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو. وہ اپنا چہرہ ان پر جلوہ گر فرما. اور اے پیر خداون ہر دکھ، تکلیف، بیماری، حادثے سے انہیں بچا. میں اپنے گھرانے کے لیے، اپنی خدمت کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداون اس بائبل ٹی وی کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کی ساری ضروریات کو پورا کر. اور اے پیر خداون تیرا نام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے اور تیری آمد جلد ممکن ہو.
اپنے پاک روح سے معمور کر۔ یسوع کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ کو بڑی برکت دے۔ ونس اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل مائی فرینڈز اینڈ فیملیز دوز ہو واچنگ دس پروگرام آن دا سوشل میڈیا۔ گاڈ بلیس یو، خداون آپ کے ساتھ ہو۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ بیٹھیں اور اس کو لنک کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیجیں، اور یہ گھر بیٹھے آپ ایونجلزم کر رہے ہیں۔ آج کل وہ نا ای کامرس جو ہے، ای بزنس جو ہے بڑا پاپولر ہو رہا ہے کہ جی اچھا جی آپ گھر پہ بیٹھے کاروبار کر سکتے ہیں، تو دس از دا بزنس آف گاڈ۔ اور آپ کہیں گے اس میں ملے گا کیا؟ ہاں یہ بڑی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ فائدہ کیا ہوگا۔ بھائی صاحب آپ کو جو رکھا ہوا ہے آپ کریں یہ کام، نہیں 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 نہیں، آپ اپنی برکت کو نہ کھوئیں۔ میں اپنی برکت پا رہا ہوں، جو مجھے خدا نے دینا ہے وہ دے گا، لیکن آپ اپنی برکت کو نہ کھوئیں، آپ اس کام کو کریں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ فرینڈز ہیں، بہت زیادہ آپ اس کو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ اس ویڈیو کو، اس لنک کو اپنے دوستوں کو بھیج دیں گے تو کوئی اس میں کوئی ایسی بری بات تو ہے نہیں کہ جو آپ کو کہے کیوں مجھے ویڈیو بھیجی ہے نا۔ شاید دوستوں کو مجھے لائک نہ کرتا ہو تو، لیکن خداؤں کے پاک کلام کو تو سب پسند کرتے ہیں، تو آپ کو 100% اپروول تو نہیں ملتی۔ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں بھی پسند کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خداون کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، تو وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہے نا، لنگڑوں کو چلاتے تھے، اندھوں کو شفا دیتے تھے، لیکن سارے پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی شاید جو ڈاک ہے، آپ کی جو میل ہے، شاید آپ کے پیج کو کوئی پسند نہ کرے، لیکن آپ اس کام کو کریں۔ اگر کوئی انسلٹ بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو خداون کے لیے دکھ سہنا پسند کریں، تو آپ اس کو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں کہ وہ اس خوشخبری کے پیغام کو سنیں اور دوسروں تک لے کر جائیں۔ دیے سے دیا جلتا ہے، خداون نے پہلے 12 کو چنا، پھر 70 کو چنا، اور پھر اس نے یہ ذمہ داری جو ہے ان کو دی کہ جاؤ اور دنیا میں جا کر انجیل کے پیغام کو پیش کرو، پھیلاؤ اس کام کو۔ تو دس از اوور ڈیوٹی، یہ مت سوچے کہ یہ آپشنل ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے گریٹسٹ کمانڈمنٹ۔ تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی خوشخبری سناؤ، لوگوں کو تعلیم دو، ان کو شاگرد بناؤ۔ یہ خداون کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے حکموں کو مانتے رہتے ہیں، وہ ہاں چلو خداون نے یہ کہا تھا کہ ذرا روٹی کھانے سے پہلے دعا کر لو، ہے تو دعا ربانی پڑھ لو، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جو گریٹسٹ کمانڈمنٹ ہے، جو سب سے بڑا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ خداون کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ پالوس کہتا ہے کہ اگر میں اس کام کو نہیں کرتا، خوشخبری کو نہیں پھیلاتا، تو کہتا ہے مجھ پر افسوس ہے، افسوس ہے مجھ پر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں مجھ پر افسوس کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں نے نہیں کیا۔ خداون کی عزت کریں، خداون سے پیار کریں۔ اگر آپ کے کلام لوگ تک پہنچنے سے، خداون کے منہ کی باتیں لوگ تک پہنچنے سے اگر کسی کی زندگی بدلتی ہے تو کیا ہی خوبصورت ہے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، لاگ ان کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ 9 بجے، میں بھی پورے 9 بجے جب آن ایئر ہوتا ہوں تو اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ انتظار کریں، تو میرے لیے ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا ڈرائیونگ فورس ہے آپ۔ I'm really thankful to you. خداوند آپ کو برکت دے. God bless you. Thank you.